बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हिजरत मदीना के बाद के वाक़यात का हम जायज़ा ले रहे हैं। एक हिजरी में जो बड़े बड़े वाक़यात हुए उनका हमने पिछले हिस्से में तज़किरा किया। एक हिजरी ही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क़िताल की इजाज़त दे दी, लड़ाई करने की इजाज़त दे दी। दो हिजरी के वाक़यात में आज जो हमने देखना है वो ग़ज़वा बदर पे बात करनी है। ग़ज़वा बदर होने के जो असबाब थे, ग़ज़वा बदर के बड़े बड़े जो वाक़यात हुए, ग़ज़वा बदर में जो कुफ़ार के क़ैद लोग हुए 70, उनका अंजाम क्या हुआ और उनके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राय क्या थी, जनाब फ़ारूक़ आज़म की राय क्या थी। आज के इस हिस्से में ये तमाम जो बातें हैं इन पे हम बात करेंगे, इन तमाम वाक़यात का इहाता करेंगे। नाज़रीन गिरामी, एक हिजरी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जो ही तशरीफ़ लाए, कुरैश मक्का अपनी शरारतों से बाज अभी तक नहीं आए, बावजूद इसके कि 13 साल उन्होंने मुसलमानों पे मजालिम किए और मुसलमानों ने कभी मुज़ाहमत में कोई एक बात, कोई एक लड़ाई की नौबत तक नहीं आने दी, बल्कि हमेशा जो अल्लाह का हुक्म था कि अभी आपने कोई मुज़ाहमती बात नहीं करनी, कोई लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं जाना। मगर मदीना मुनव्वरा में आने के बाद भी हम देखते हैं कि कुरैश मक्का ने मुख्तलिफ हीले और बहाने बना के, मुख्तलिफ अपनी प्लानिंग्स बना के मुसलमानों को यसरब में, मदीना मुनव्वरा में तंग करने की कोशिश की। इसी बात के पेश नज़र अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो पहली इजाज़त दी थी क़िताल की, उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, कि अब तुम्हें लड़ाई करने की इजाज़त दी जा रही है क्योंकि तुम मज़लूम हो। इसके पीछे एक बड़ा वाक़या, बाज़ मुफस्सिरीन तो यहाँ तक फरमाते हैं कि ये बिल्कुल इब्तदाई हिजरत के अय्याम में आयत मुबारक नासिल हो गई थी। और इसके पीछे जो हमें बड़ा वाक़या मिलता है वो ये है कि कुफ़ार मक्का ने अब्दुल्ला बिन उबई, जो यसरब का एक बड़ा सरदार था, और रिवायात में हमें मिलता है कि इसकी सरदारी की पूरी तैयारियां भी हो चुकी थी। जो इसको ताज पहनाया जाना था, जो इसकी ताजपोशी होनी थी, वो भी आर्डर पे तैयार कराने के लिए दिया जा चुका था। ये फाइनल हो चुका था कि अब यसरब वालों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई होगा। बड़ा मुकाम रखता था, बड़ा इसका असर व रसूख था। मगर नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो आपने आते साथ ही यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी थी, अंसार तो बहर कैफ़ आप पर ईमान ले आए थे, मगर यहाँ के जो लोकल यहूद थे, आपने उनसे भी एक मुआहदा किया जिसे मिसाक़ मदीना कहा जाता है, जिसका तज़किरा हम पिछले हिस्से में कर चुके हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये जो एजाज़ दे दिए आने के बाद, इस्लामी रियासत की तश्कील के बाद, अब्दुल्ला बिन उबई जो था ये अपने अंदर ही गम गुस्सा जो था वो ये भड़कता रहता था। मगर इसी असना में कुफ़ार मक्का ने एक ख़त लिखा अब्दुल्ला बिन उबई को कि आप मोहम्मद और उनके साथियों को यहाँ से निकाल दें, वरना हम तुमसे आके लड़ाई करेंगे। अब्दुल्ला बिन उबई ने जो भी इसके साथी थे, इसके हम नवा थे, उन तमाम को जमा किया और इसने मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई करने की पूरी तैयारी शुरू कर दी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की इत्तला मिली, आप उनके पास गए और आपने फरमाया कि देखो, तुम अपने ही भाइयों के साथ लड़ाई करना चाहते हो, कोई तुम्हारे चचेरे भाई हैं, कोई तुम्हारे कज़न लगते हैं, रिश्तेदार हैं, और ये याद रखो कि शायद कुफ़ार अगर तुमसे लड़ाई करें तो तुम्हें उतना नुकसान ना हो जितना कि अपने भाइयों से लड़ाई करने में हो सकता है। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की बातें सुनना थी कि जो अब्दुल्ला बिन उबई के साथी थे वो मुंतशिर हो जाते हैं और इस तरह ये लड़ाई होते होते रह जाती है, यानी वो नबी करीम अलैहिस्सलाम से लड़ाई करने पर आमादो तैयार नहीं होते जो अब्दुल्ला बिन उबई के साथी थे। दूसरा हमें ये वाक़या मिलता है कि मुसलमानों के लिए मस्जिद हराम के दरवाजे भी बंद कर दिए गए थे। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्रा करने के लिए जब मक्का मुकरमा में जाते हैं तो उमैया बिन खल्फ की पनाह में आप उम्रा करते हैं। अबू जहल पूछता है उमैया से कि आपके साथ कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये साद बिन मुआज हैं। तो अबू जहल कहने लगा कि अगर उमैया ने पनाह न दी होती तो ए साद कभी तुम बच के वापस न जाते। साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि खुदा की कसम, अगर तूने मुझे बैतुल्लाह के तवाफ से रोका तो हम जो है वो उस चीज़ से तुम्हें रोक देंगे जो तुम्हारे लिए इंतहाई नुकसानदेह है, क्योंकि उनका जो रास्ता था तिजारत के लिए, जो शाम की तरफ जाने का था, वो इसी रास्ते से गुजर के जाते थे। ये मुहाजिरीन को भी धमकियां देते रहे और बार बार कुरैश की तरफ से इनको पैगामात मिलते रहे कि किसी गुरूर में न रहना, हम
یثرب پہ حملہ کر کے، ہم مدینہ میں آ کے ہم تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ محض دھمکی نہیں تھی، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان دھمکیوں کو نبی کریم علیہ السلام نے پورا اپنی نظام زندگی میں لے کے آئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رات کو بغیر پہرے کے نہیں سویا کرتے تھے۔ وہ ایک واقعہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے کہ سرور کونین علیہ السلام نے ایک دن رات کو آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میرا مخلص ساتھی میرا پہرا دے۔ اسی اثناء میں تلواروں کے چھنکنے کی آواز آئی اور دیکھا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، تو کہنے لگے کہ آپ کے بارے میں میرے دل میں خطرہ پیدا ہوا اور میں نے تلوار پکڑی اور آپ کی حفاظت کے لیے آ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا سعد بن ابی وقاص کو دعا دی اور پھر آپ سو گئے۔ یہ خطرہ صرف آپ تک محدود نہ تھا، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس خطرے کو سمجھتے تھے اور ہمیشہ اس خطرے سے بچنے کے لیے جو بھی حفاظتی اور انتظامی تدابیر تھی وہ اختیار کیا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد اتنے خطرات تھے کہ ہتھیار کے بغیر نہ ہم رات گزارتے تھے نہ ہم صبح کرتے تھے۔ یہ آپ ان تمام واقعات سے جائزہ لے سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بھی آرام سے رہنے کے لیے، وہاں پہ ان کو ایک شہری کے طور پہ زندگی گزارنے کے لیے اہل مکہ اب تک تیار نہیں ہو پا رہے۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اب ہم تمہیں لڑائی کی اجازت دے رہے ہیں کیونکہ تم مظلوم ہو۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ تفسیر طبری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قول ملتا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا اور جب اہل مکہ نے دھمکیاں لگانا شروع کر دی تھی تو اس کے بعد یہ آیت مبارکہ اتری تھی۔ مزید بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ قتال اور جہاد کا جو حکم ہے یہ 3 مختلف مراحل میں نازل ہوا ہے۔ پہلا جو حکم تھا وہ تو یہی تھا کہ جو مظلوم ہیں، آپ مظلوم ہیں، آپ اگر اب بھی ان کے خلاف نہیں لڑیں گے تو اب پھر آپ کی جو عبادت گاہیں ہیں، آپ کی جو مساجد ہیں، ان کو بھی گرا دیا جائے گا۔ گویا کہ جہاد کے پہلے حکم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام نے جو جہاد کی رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، تو اس میں یہی ہمیں حکمت معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ نے مر تو پھر جانا ہی ہے، تو پھر بزدلوں کی موت نہ مریں، پھر آپ بہادروں کی موت مریں۔ پھر کبھی گھروں میں چھپ کر بیٹھنے سے انسان کیا کبھی موت سے بچ سکے ہے؟ کوئی نہیں بچ سکا۔ تو پھر آپ کم از کم ایمانی اور جو آپ کا جو دینی جذبہ ہے، جذبہ جہاد و شہادت جو ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ مقابلے پہ اتر آئیں، آپ کسی بات کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ دوسرا جو حکم دیا گیا وہ یہ تھا کہ قاتل الذین یقاتلونکم، آپ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، آپ ان سے لڑائی کریں جو تم سے لڑائی کرتے ہیں۔ گویا کہ جو لڑائی نہیں کرتے ان سے تم نے لڑائی نہیں کرنی۔ تیسرا جو حکم ملا وہ یہ تھا جو بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بعد میں نازل ہوتا ہے، قاتل المشرکین کافتن، کہ اب تم نے تمام کے تمام مشرکین سے قتال کرنا ہے۔ اور یقینی طور پہ جو مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں کہ اب آپ نے کسی بات کی پرواہ نہیں کرنی، جو انہوں نے مظالم کر لیے ہیں اور ابھی تک وہ آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے، تو اب آپ بھی پورا ان کا مقابلہ کریں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد مختلف اپنی پلاننگز بنائی، اور جو ان کے قافلے وہاں سے گزرتے تھے ان کا پورا خیال کیا جاتا تھا، اور آپ نے یہ جو اپنا دائرہ کار تھا اس اسلامی ریاست کا، اس کو تھوڑی سی وسعت دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 طرح کے منصوبے اختیار کیے۔ ایک تو یہ تھا کہ جو قبائل جو شام کی طرف رستہ جانے والا تھا، ان شاہراہوں پہ جو بھی قبائل قریب پڑتے تھے ان تمام سے آپ نے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا اور آپ نے ان کو اپنا حلیف بنایا۔ دوسرا آپ نے یہ کام کیا کہ ان شاہراہوں پہ آپ نے فوجی دستے بھیجنا شروع کر دیے۔ ناظرین گرامی، یہ سارے کے سارے واقعات 1 ہجری کے ہیں۔ ہم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ غزوہ بدر ہے، مگر غزوہ بدر سے پہلے کے جو اسباب جنگ کے بنے ان کا احاطہ کرنا اور بیان کرنا ازحد ضروری ہے بصورت دیگر۔
اسلام پہ ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی قریب 8 سالہ جو اگر دیکھیں جو مدنی زندگی ہے، بالخصوص 2 ہجری سے اگر ہم 9 ہجری تک کی بات کریں، کیونکہ آپ کی زندگی کا جو آخری غزوہ ہے آپ کی حیات طیبہ میں وہ غزوہ تبوک ہے جو سن 9 ہجری میں لڑا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام پر 1 ہجری میں یہ قتال کا جو حکم تھا اس کی اجازت مل گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو دونوں منصوبے میں نے بیان کیے ہیں کہ آپ نے قبائل کو اپنا حلیف بنایا، نمبر 2 آپ نے جو عسکری مہمات تھی، چھوٹے چھوٹے جو وفود تھے، چھوٹی چھوٹی جو فوجیں تھیں صحابہ کرام پر مشتمل، آپ نے ان کو مدینہ کے اطراف میں بھیجنا شروع کر دیا تاکہ جو بھی یہاں سے قریش کے قافلے گزریں ان کی پوری پوری ہم نگرانی کر سکیں۔ اسی اثناء میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساحل سمندر پہ ایک سریہ پیش آیا جو سب سے پہلا نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا سریہ ہے، سریہ سیف البحر جسے کہا جاتا ہے۔ یہ رمضان 1 ہجری میں ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 مہاجرین کا لشکر لے کے جاتے ہیں اور 300 جو قریشی قافلہ تھا اس کا پتہ لگانے گئے تھے۔ قافلہ ان کو مل بھی گیا، یہ صف آراب بھی ہوئے، مگر بعض لوگوں کی مصالحت کی بنا پہ ان کے درمیان لڑائی نہ ہو سکی۔ اس کے بعد ہم سریہ رابغ دیکھتے ہیں جو شوال 1 ہجری میں ہوا، جس میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاجرین کا 60 سواروں کا دستہ دے کے روانہ کیا اور جن کا مقابلہ 200 قریشیوں سے ہوا، 200 قریشیوں سے آمنے سامنے بھی ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرے پہ تیر بھی چلائے، مگر اس سے آگے جنگ نہ بڑھ سکی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بدر اولا یا جس کو بدر صغرا بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ غزوہ تھا، پہلا غزوہ جس میں نبی کریم علیہ السلام خود شریک ہوئے، اسے غزوہ صفوان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہوا کہ قرظ بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کے قریب جو چرنے والے جانور تھے ان پہ حملہ کیا اور نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ اس کے تعاقب میں نکلے، مگر یہ ہاتھ میں نہ آیا اور نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ واپس تشریف لے آتے ہیں۔ ایک اور جو غزوہ بدر سے بالکل پہلے ہوا، یا آپ کہیے کہ یہ بڑا سبب یہ بھی بنا، وہ غزوہ عشیرہ تھا۔ غزوہ عشیرہ میں نبی کریم علیہ السلام 150 یا 200 صحابہ کرام کے ساتھ قریش کے بڑے قافلے کو روکنے کے لیے نکلتے ہیں، اور یہ قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا تجارت کی غرض سے، اور یہ بھی ناظرین گرامی ذہن میں بات رہے کہ یہی وہ قافلہ تھا جو واپس آ رہا تھا، کہ جو اس وقت جو فوری سبب غزوہ بدر کا بنا وہ بھی یہی قافلہ تھا جو شام سے واپس آ رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام ان کے تعاقب کے لیے نکلتے ہیں، مگر یہ قافلہ خریت سے بچ کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ سریہ نخلہ ہمیں ملتا ہے عبداللہ بن جہش کی سرکردگی میں 8 مہاجرین کا ایک دستہ بھیجا، اور جس میں نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ان کی خبر لینے کے لیے یا جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا تھا، مگر یہ صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ وہ پوری ہماری گرفت میں آگے ہیں تو اس میں عمر بن حضرمی جو تھا وہ قتل ہو جاتا ہے۔ یہ رجب کی آخری تاریخ تھی، حرمت والے مہینے تھے، حرمت والے مہینے کی آخری تاریخ تھی۔ صحابہ نے پہلے تو انتظار کیا کہ ایک دن اگر ہم رک جائیں تو بعد میں اس کا کام تمام کیا جائے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ساتھی تھے ان کے، انہوں نے یہ رائے دی کہ اگر ہم نے ایک دن انتظار کیا تو قافلہ ہم سے بہت آگے جا چکا ہوگا، لہذا انہوں نے قتل کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کو ابتدا میں پسند تو نہ کیا، مگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے پیغمبر آپ سے یہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ بالکل ان مہینوں میں لڑائی کرنا یہ بڑا سخت کام ہے یا بڑا غلط کام ہے، مگر انہی مہینوں میں یا عام دنوں میں بھی لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا، مسجد حرام سے دور کرنا، یہ اس سے بڑے ان کے جرائم ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام یہ سارے حالات ابھی پیدا ہو رہے ہیں جو غزوہ بدر کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سن 2 ہجری میں ایک جو بڑا واقعہ پیش آیا وہ تحویل قبلہ کا ہے، جو شعبان سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ 18 مہینے کے بعد، ہجرت کے 18 مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کا اور آپ کی امت کا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ بیت اللہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، مسجد حرام میں واقع ہے۔ تحویل قبلہ کے بعد پہلی نماز جو مسلمانوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، مگر قباء کی بستی میں جو وہاں کی مسجد تھی، مسجد قباء،
ان کو اطلاع اگلے دن فجر کی نماز میں ملی۔ نماز کے دوران ہی انہوں نے اپنا رخ بدل کے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیا۔ سن 2 ہجری میں روزے بھی فرض ہو جاتے ہیں، اور سن 2 ہجری میں اسی رمضان المبارک کے مہینے میں غزوہ بدر پیش آتا ہے۔ غزوہ بدر کے اگر ہم اسباب کی بات کریں کہ غزوہ بدر کیوں پیش آیا، تو اس میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک وہ قافلہ جو 150 یا 200 افراد پہ مشتمل تھا، اور جس کا تعاقب کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام ان کی طرف گئے تھے، مگر نبی کریم علیہ السلام کا یہ جو قافلہ 150 پہ مشتمل تھا، ان کو وہ قافلہ نہ ملا جو قریش کا تجارت کی غرض سے جا رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مختلف جو جاسوسی کرنے کے لیے صحابہ کرام کو اس کام پہ چھوڑا ہوا تھا، اور کہ جب بھی یہ قافلہ واپس آئے تو تم نے ہمیں اطلاع دینی ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ ایک صحابی جن کا نام بسیسہ یا بس بتایا جاتا ہے، جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اس کام کے لیے تعینات کیا ہوا تھا، انہوں نے اطلاع دی کہ نبی کریم علیہ السلام کو کہ آپ تشریف لے آئیں، ابو سفیان کا قافلہ وہاں سے واپس آ رہا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کو اچانک کہیے یا ایمرجنسی میں کہیے، کیونکہ اس قافلے کا تعاقب کرنا تھا، ان کو پکڑنا تھا، یہ عسکری مہمات کا ایک اہم حصہ تھا۔ مقصد صرف ان کو لوٹنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ جو وہ دھمکیاں لگا رہے تھے، تو یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ایک ریاست کا دفاع کرنے کے لیے جو بھی مختلف پلاننگز ہو سکتی ہیں، ان میں سے یہ ایک مؤثر پلاننگ تھی کہ ہم ان کی جو تجارتی شاہراہ ہے، ہم وہاں پہ بیٹھیں، اور وہ جو وہاں پہ بیٹھ کے شرارتیں کر رہے ہیں ان کا ہم بھرپور تدارک کر سکیں اور ان کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 سے لے کے 319 تک صحابہ کرام جو اس میں شریک ہوئے، ان کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ تعداد میں کچھ کمی بیشی روایات میں ملتی ہے، اسی لیے عام طور پہ ہمارے ہاں 313 تعداد بتائی جاتی ہے، اور بعض نے تعداد اس سے کچھ اوپر نیچے بھی بیان کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کیونکہ اس میں اچانک نکلنا پڑا، اسی لیے تمام صحابہ کرام جو بڑے بڑے ماہر تھے، جو بڑے سینئر صحابہ تھے، وہ نہ بھی نکل سکے، یہاں تک کہ جن کی سواریاں دور تھیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم بھی اپنی سواریاں نہ لے کے آؤ، بس ہم نے فوری طور پہ نکلنا ہے، جن کے پاس کوئی سواری موجود ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ یہ جو 313 یا 313 سے لے کے 318-19 تک جو تعداد بیان کی جاتی ہے، ان میں سے 82 سے لے کے 86 تک مہاجرین بتائے جاتے ہیں۔ ایک تعداد میں اس لیے ذکر نہیں کر رہا کہ سیرت کی کتابوں میں مختلف اقوال ملتے ہیں، کسی نے 83 کسی نے 84 بیان کیے ہیں۔ انصار میں سے 61 اوسی اور 170 خزرجی صحابہ کرام تھے جو اس جنگ میں شریک ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ چھوڑنے سے پہلے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے اپنا نائب مقرر کیا، اور بعد میں جب نکل پڑے تو راستے سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا قائم مقام اپنی جگہ پہ امیر مقرر کیا۔ نبی کریم علیہ السلام جب یہاں سے نکل پڑے تو ابو سفیان کا قافلہ جو آ رہا تھا، وہ ظاہری بات ہے ان کو خبریں تو ساری تھیں، اور ان کو اس بات کا ادراک تھا کہ مسلمان ہمارے انتظار میں ہیں۔ تو ابو سفیان کو جب خطرہ محسوس ہوا تو اس نے ایک زمزم بن عمر غفاری کو مکہ کی طرف دوڑایا کہ قریش ہماری مدد کو آئیں۔ ابو سفیان کے قافلے میں جو انویسٹمنٹ تھی، اہل مکہ کے بہت سارے افراد کی انویسٹمنٹ اس میں شامل تھی، انہوں نے پیسہ لگایا ہوا تھا مزاربت کی بنیاد پہ کہ آپ ہمارا بھی یہ پیسہ لے جائیں اور آپ کاروبار کریں، اور جو بھی منافع ہوتا ہے وہ ایک پہلے سے طے شدہ پرسنٹیج کے مطابق وہ کچھ ان کو مل جائے گا، کچھ ان کو جو محنت کر کے وہاں تک لے کے گئے تھے۔ اور یہ سارے واقعات کے زمزم نے پھر جا کے وہاں پہ جو کیا، اپنا گریبان جو تھا اس کو پھاڑ دیا، اور پہاڑ پہ چڑھ کے اس نے ندا دی کہ وہ قافلہ جس پر تم نے مال خرچ کیا تھا ان کو مسلمانوں نے لوٹ لیا ہے، فوری طور پہ ابو سفیان کی مدد کے لیے آؤ۔ نبی کریم علیہ السلام بھی اسی قافلے کی غرض سے ان کا تعاقب کرنے کے لیے نکلتے ہیں، مگر اسی حالت میں ابو سفیان جو تھا اس کو شک تو تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے 2 صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ ذرا خبر لے کے آؤ کہ ابو سفیان کا قافلہ ابھی کس مقام تک پہنچا ہے۔ یہ 2 صحابی وہاں پہ جا کے رکتے ہیں، ایک جگہ پہ انہوں نے اپنی اونٹنیوں کو پانی پلایا، وہاں پہ کچھ دیر انہوں نے اپنے جانوروں کو سستایا، وہاں پہ آرام کیا، چل پڑے۔ ابو سفیان اس کنویں کے پاس جا کے ایک آدمی سے پوچھتا ہے کہ یہاں پہ تمہیں کوئی لوگ تو نظر نہیں آئے؟
تو اس نے کہا کہ میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا ہے جو اس مقام پہ کچھ دیر کے لیے رکے ہیں۔ ابو سفیان اس جگہ پہ جا کے وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو اونٹنیاں تھیں ان کی جو لید تھی، اس لید کو پکڑ کے اس کو توڑ کے دیکھتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس لید میں کھجور کی گٹھلیاں ہیں۔ ابو سفیان سمجھ گیا کہ یہ بلا شبہ مدینہ سے آئے ہوئے تھے، کیونکہ مدینہ کا جو چارہ ہے جانوروں کا وہ کھجوروں کا ہوتا ہے، یا کھجوریں وہ ان کو کھلایا کرتے تھے۔ اس کو پورا اندازہ ہو گیا کہ مسلمان ہمارے تعاقب میں ہیں۔ ابو سفیان نے یہ کیا کہ جو معروف رستہ تھا یا جس رستے پہ مسلمانوں نے اس سے مقابلہ کرنا تھا یا اس کو پکڑنا تھا، وہ رستہ بدل کے ایسا رستہ ابو سفیان نے انتخاب کیا کہ جو عمومی طور پہ معروف نہیں تھا۔ اب یہ قافلہ کہیے کہ خریت سے نکل کے چلا جاتا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بدر کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب کفار کا 1000 کا لشکر وہاں سے چلتا ہے اور جس کی سربراہی ابو جہل کر رہا تھا، یہ قافلہ جو تھا یہ 1300 افراد پہ مشتمل تھا جب وہاں سے چلتا ہے، مگر جب ان کو راستے میں ابو سفیان کا قافلہ خریت سے مل جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان نے یہ کام محض ایک حفاظت کے لیے یا ایک مدد کے لیے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے اور ہماری مدد کو کوئی نہ آ سکے، تو احتیاطاً اس نے کہا کہ میں پیشگی طور پہ اطلاع بھیج دوں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش آئے تو ہماری مدد کو قریش پہنچ سکیں۔ مگر وہ محض ایک افواہ تھی، ایک جھوٹ پہ مبنی خبر تھی۔ اب بہت سارے جو قبائل قریش کے ساتھ آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے واپس جاتے ہیں، مگر ابو جہل کی ضد تھی کہ نہیں، اب ہم آئے ہیں تو مسلمانوں سے مقابلہ کیے بغیر ہم کسی صورت بھی واپس نہیں جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو 300 افراد تھے وہ وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں، اور قریش کی تمام شاخیں بنو عدی کے سوا وہ اس لڑائی میں یا مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے قریش کے ساتھ نکلتی ہے۔ ابو لہب جو تھا وہ خود اس میں شریک نہ ہوا، مگر اس نے اپنی جگہ پہ آس بن ہشام کو، جس سے 400 درہم اس نے لینا تھا، اس نے آس بن ہشام کو یہ کہہ کے بھیج دیا کہ تم میری جگہ پہ جا کے لڑائی کرو، جو میں نے تم سے 400 درہم لینا ہے وہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، وہ اس کے بدلے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ ناظرین گرامی، قابل غور بات یہ ہے کہ مسلمان مادی وسائل سے بالکل خالی ہیں۔ مسلمانوں کے پاس ایک قوت تھی اور وہ تھی ایمان کی طاقت۔ مسلمانوں کے پاس آپ اگر کمپیئر کریں قریش مکہ کے جو اسباب دنیا تھے، جو مادی وسائل تھے جن سے وہ لیس ہو کے آئے تھے، بھرپور تیاری کر کے آئے تھے، اس سے پہلے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسلمان مکہ مکرمہ سے نکالے گئے تھے، مدینہ منورہ کی ابھی معاشی حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ یہ اتنی تیاری کر سکیں۔ تعداد کو ذرا آپ دیکھیے، 1000 کا لشکر، 313 کا لشکر، مگر ایمان تھا اور مسلمانوں میں جذبہ جہاد تھا، جذبہ شوق شہادت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو جنگیں ہیں وہ کبھی بھی محض مادی وسائل سے نہیں لڑی جاتی ہیں۔ جنگوں کے لیے مادی وسائل بھی اگرچہ ضروری ہوتے ہیں، اسباب دنیا کا اختیار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، مگر دراصل جو لڑائیاں ہیں، جو جنگیں ہیں، وہ ایمانی قوت سے لڑی جاتی ہیں۔ وہ جذبہ جہاد جب تک نہیں ہوتا کوئی بھی بڑی سے بڑی فوج ان میں فتح حاصل نہیں کر سکتی۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں اور صرف مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ ہیں۔ قریش کی اگر آپ بات کریں تو 100 گھوڑے اور 600 زرے ان کے پاس ہیں، اونٹوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ سارا معاملہ ہو چکا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بدر کا معرکہ ہونے لگا، آمنے سامنے افواج ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو جو صحابی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسی جگہ پہ پڑاؤ کریں جہاں پہ پانی کا کنواں موجود ہے۔ یہ صحابی جو تھے حضرت حباب بن منذر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مشورہ دیا اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کنویں کے پاس پڑاؤ کیا اور اس پہ اپنا قبضہ کر لیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے رات بھر اللہ تعالیٰ سے فریاد میں، دعا میں گزاری، اللہ تعالیٰ سے آپ یہ فریاد کرتے رہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ میرے پاس مٹھی پر جماعت تھی، میں لے کے آ گیا ہوں، تو نے اگر ان کی مدد نہ کی تو پھر آج کے بعد اس دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کی پھر مدد کیسے حاصل ہوئی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے جو نزول کا تذکرہ ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ کر دیا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب ان کو گرفتار کر کے لایا گیا تو کہا کرتے تھے
کہ مجھے اس نے، اس صحابی کا نام لے کے کہا کہ مجھے اس نے گرفتار نہیں کیا بلکہ مجھے گرفتار کرنے والا کوئی اور تھا۔ ایسے ایسے واقعات فرشتوں کے ہوئے، وقت کی کمی کے پیش نظر جن کا احاطہ، جن کی تفصیل میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، مگر بے شمار واقعات ہیں۔ میں صرف جو مسلمانوں کا جو آمنا سامنا ہوا، ٹکراؤ ہوا، تو سب سے پہلے جو جنگوں کا دستور ہوتا تھا وہ مبارزت کیا کرتے تھے، یعنی دو بدو مقابلہ ہوتا تھا، چند افراد آمنے سامنے آ کے لڑائی کرتے تھے، اور وہ افراد ایسے ہوتے تھے جن پہ قبائل کو، جن پہ لوگوں کو اپنے اپنے دور میں لوگوں کو ناز ہوتا تھا کہ یہ ببر شیر ہیں، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارزت کے لیے، جب ان کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید آتے ہیں مبارزت کرنے کے لیے، تو نبی کریم، اور یہ تینوں جو تھے، عتبہ، شیبہ اور ولید، عتبہ اور شیبہ تو یہ دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے، اور ولید جو تھا یہ عتبہ کا بیٹا تھا، یعنی ایک ہی خاندان کے یہ تینوں فرد تھے۔ ان کے مقابلے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے عوف، معوذ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کو بھیجا کہ جاؤ اور ان سے جا کے مقابلہ کرو۔ ان سے پوچھا گیا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصار کی جماعت سے ہیں۔ قریش کہنے لگے آپ ہمارے شریف مد مقابل ہیں، آپ سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں، ذرا ان کو آگے کرو اور ہم ان سے۔ پھر انہوں نے منادی کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو، ہمارے چچیرے بھائیوں کو بھیجو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبیدہ اٹھو۔ عبیدہ بن حارث کو کہا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور مقابلہ کرو۔ ناظرین گرامی، یہ جو مبارزت تھی، اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوتا ہے جسے حضرت حمزہ قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوتا ہے جسے وہ جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ حضرت عبیدہ بن حارث جو تھے، ان کا مقابلہ، کیونکہ یہ عمر میں بڑے تھے، کافی ضعیف آپ کہیے کہ ہو چکے تھے، یعنی کوئی ابھی بہت نوجوان نہیں تھے، تو بڑی عمر کے تھے، تو عبیدہ بن حارث کا مقابلہ عتبہ سے ہوا۔ حضرت عبیدہ جو تھے یہ زخمی ہو جاتے ہیں، اور بعد میں جناب حمزہ اور جناب علی رضی اللہ عنہما دونوں مل کے اس عتبہ کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اس مارکے میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں ایمان لاتے ہیں، وہ ابھی بطور ایک سپہ سالار کے، یا بطور آپ کہیے کہ ایک فوجی کے، وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، مگر ان کے خاندان کے کئی افراد قتل ہو جاتے ہیں۔ غزوہ احد کے واقعات میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام دشمنی میں جو خالد بن ولید اس قدر آگے چلے گئے تھے، اور غزوہ احد کی شکست میں یا غزوہ احد میں مسلمانوں کے اتنے بھاری نقصان میں ایک بڑا نام جو سامنے آتا ہے وہ سیدنا خالد بن ولید تھے۔ ان کا خاندان بھی بہت زیادہ اس میں، بڑے بڑے جو سردار تھے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، وہ سارے کے سارے اس میں قتل ہو جاتے ہیں۔ اور ابو جہل تو آپ دیکھیے، دو بچوں نے ابو جہل کا جو کام کیا، معاذ بن عمر بن جموع اور معاذ بن افرا، یعنی ہم عام طور پہ ان کو معاذ اور معوذ بھی کہہ دیتے ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ بڑا ایمان افروز ملتا ہے، خاص کر ہماری نوجوان نسل کے لیے، ہمارے بچوں کو ایک موٹیویشن اس سے ملتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا، جنگ چل رہی تھی، اور میں بھی اپنے کسی وار کی تلاش میں تھا کہ میں بھی کسی پہ جپٹ کے اس کو ختم کر دوں، کہ ایک بچے نے آ کے میرے دائیں بازو سے کھینچا اور کہنے لگا کہ چچا یہ بتاؤ کہ ابو جہل کہاں پہ ہے؟ تو کہنے لگے میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں اس بچے کو کیا جواب دوں، کہ مجھے ایک بچے نے آ کے اس طرف سے پھر میرے بازو کو کھینچا اور کہنے لگا کہ چچا یہ بتاؤ کہ ابو جہل کہاں پہ ہے؟ ابو جہل کہنے لگے، میں نے ان سے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا کہنا ہے، یعنی بڑے حیران ہوئے کہ چھوٹے سے بچے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا، جو ان دو بچوں نے کہا، کسی شاعر نے اپنے لفظوں میں بڑا اس کو خاص اور خوبصورتی کے پیمانے میں اس کو ڈال دیا ہے کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، ناری یعنی دوزخی کو، جہنمی کو، قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، اور پھر ایسے شیر، ببر شیر اور چیتوں کی طرح اس پہ لپکے کہ اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ بلا شبہ یہ ایسا مارکا تھا کہ اس سے پہلے چشم فلک نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور میرا یہ ماننا ہے کہ قیامت تک کے لیے بھی شاید اس طرح کی نظیر دنیا جہان کے واقعات پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
جو صحابہ کرام، یہ دونوں جو صحابی تھے، یہ معاذ بن عمر بن جموع اور جو معاذ بن افرات ہے یعنی معوذ تھے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں میں سے معاذ بن عمر بن جموع جو تھے ان کو جو ابو جہل کا سامان تھا وہ عطا کر دیا۔ اب اس جنگ میں مسلمان صرف 14 شہید ہوتے ہیں، کفار کے 70 قتل ہو جاتے ہیں، 70 ان کے قیدی بنا دیے جاتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ اس جنگ میں بے شمار صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کے پاس لڑنے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بعض کو لکڑی کا ایک دستہ پکڑا دیا، بعض کو یہاں تک ملتا ہے کہ کوئی مسواک جیسے ٹہنی توڑ کے دے دی، مگر صحابہ کرام میں ایک چیز تھی اور وہ تھا ایمان، وہ تھا دین کے بارے میں غیرت مند ہونا، اور یہی وہ چیز تھی جس کا مقابلہ کفار کے پاس نہ اس دور میں تھا نہ آج کے دور میں ہے۔ اسی کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی آپ فضائے بدر پیدا کریں تو آج بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اب اسی موقع پہ کفار جاتے ہوئے یہ کہہ کے گئے کہ ہم اگلے سال تم سے آ کے اس کا بدلہ لیں گے، اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ احد پیش آنے میں جو ایک بڑا سبب تھا وہ غزوہ بدر میں جو ان کے مقتولین تھے، جو بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے تھے، وہ اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر غزوہ احد کے اندر جو مسلمانوں کے 70 شہید ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو قیدی تھے 70 قیدی، ان کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشاورت کی کہ ان کا کیا کیا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام کی اپنی رائے یہ تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، 70 تو ان کے قتل ہو گئے ہیں اور ان کی اتنی سزا ہی کافی ہے، احسان کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے تھی، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر بھی آپ کی طبیعت میں حلم تھا، نرمی تھی، اسی لیے ان کی بھی یہی رائے تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اے اللہ کے رسول، جس کا جو رشتہ دار ہے آپ اس کے حوالے کریں، عقیل جو آئے ہیں وہ علی کے حوالے کریں، بنو ہاشم کے لوگ ان کو قتل کریں، اور جو میرا رشتہ دار ہے میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب فاروق اعظم کی رائے کو نہ مانا، آپ نے ان کے قیدیوں کو فدیہ لے کے آزاد کیا۔ کچھ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کی رہائی اس بات سے مشروط کر دی کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، اسی بدلے میں ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا، قرآن کریم میں سورہ انفال کے سیکنڈ لاسٹ رکوع اسی پہ اختتام ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس فیصلے کو پسند نہیں کیا، مگر آپ کا فیصلہ تھا اور سابقہ شریعتوں کے مطابق قیدیوں کو چھوڑ دینا درست تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی بھی اس طرح کی وعید نازل نہیں کی۔ مگر قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، وہ صاف بتا رہی ہے کہ اللہ کو بھی یہی پسند تھا جو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ تو ناظرین گرامی، یہ بدر کے کچھ واقعات ہیں جو اختصار کے ساتھ آپ سے پیش کیے ہیں۔ اس جنگ میں ایک طرف کفر ہے، ایک طرف حق ہے، اور پھر ایسے مار کے ہم نے دیکھے کہ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا، کسی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی جب قید ہو کے آئے نا تو ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جس صحابی نے ان کو پکڑا ہوا تھا کہ ان کے ہاتھ ذرا زور سے باندھو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، تمہیں بڑے پیسے دیں گی۔ تو مصعب بن عمیر کے بھائی کہنے لگے کہ مصعب، اسلام نے تمہیں اتنا سنگ دل بنا دی ہے؟ مصعب بن عمیر کہنے لگے تم میرے بھائی نہیں ہو، میرا بھائی یہی ہے جو تمہیں پکڑ کے لایا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بنو قینقاع کی جلا وطنی یہاں سے کر دی جاتی ہے، اور بنو قینقاع یہ میثاق مدینہ کی روح سے یہ طے ہوا تھا کہ وہ جو بھی اس میں شرائط طے پائیں گی وہ پورا پورا مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، مگر انہوں نے عہد شکنی کی، اور ایک عورت جو بنو قینقاع کے بازار میں جاتی ہیں، ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے ان کا کپڑا باندھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ اٹھنے لگتی ہیں تو ان کا کپڑا پھٹتا ہے، وہ برہنہ ہو جاتی ہیں۔ اس بات کو دیکھ کے ایک مسلمان نے ایک یہودی کو قتل کر دیا، جواب میں انہوں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا 15 دن تک محاصرہ کیا، اور عبداللہ بن ابی جسے ہم رئیس المنافقین کے نام سے جانتے ہیں، اس کی سفارش پہ
ان کے 700 افراد کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا، جو کچھ لوگ جا کے خیبر میں آباد ہو گئے اور کچھ جا کے شام میں آباد ہو گئے۔ یہ تمام واقعات جو ہیں وہ ہمیں 2 ہجری کے معلوم ہوتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ غزوہ احد کیوں پیش آیا اور غزوہ احد کے بڑے بڑے واقعات کیا تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔